बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नात पढ़ेंगे, नात के बारे में मालूमात मुकम्मल तौर पे हासिल करेंगे। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कि इस लॉकडाउन की वजह से अपनी तालीम इस वक्त हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। और क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से स्कूल अभी भी नहीं खुले और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे यकीन है आप लोग इसे ज़रूर लाइक करेंगे क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। नात के बारे में पहले भी बताया होगा आपको, एक बार फिर सुनिए। नात कहते हैं ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, इसे हम नात कहते हैं। इस नात को लिखा है अमीर बिनाई ने। अमीर बिनाई वैसे तो देखिए ना, एक दीनी व इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए थे। जिस तरह और उसमें होता है कि भाई सबसे पहले बच्चे अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इन्होंने तिब की, लिसानियात यानी ज़बानों की, तसव्वुफ़ हम उसे कहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत की तालीम जिसे कहेंगे, इसमें फ़लसफ़ा है, फ़िक़्ह है, मंतक़ है, तारीख़ है, मौसीक़ी, रियाज़ी वग़ैरह की तालीम हासिल की। आपका शुमार बड़े उलमा में होता था। आपको उर्दू, फ़ारसी, अरबी पर ज़बान पर अबूर हासिल था। आपने वैसे तो यानी आपने हम भी लिखी, नात भी लिखी, मसनवी, क़सीदे और गज़ल लिखी, लेकिन आपकी जो शोहरत की वजह है वो आपका नातिया कलाम है। आपने इस कदर नातिया कलाम, और ख़ुद इस नज़म में भी आपने कहा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लूँगा नात लिखना ताकि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। मतलब नबी कौन थे? नबी ये थे ना कि जिन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया उस तरह जिस तरह बिल्कुल पहुँचाना था। तो जो भी उनके साथ अक़ीदत रखेगा, मोहब्बत रखेगा, और वो ये इसलिए रखेगा कि अल्लाह ताला से मोहब्बत वो रखते थे, इसलिए हम इनसे मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर इस नात के अंदर वाक़अतन बहुत मुश्किल अल्फाज हैं। आया रहमत कहा गया था, अल्लाह की रहमत की निशानी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मुश्किल लफ्ज़ हैं जो कि इसमें होगा। मैंने ये भी किया है कि ये अलहदा से आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया, और जो नज़म है उसके ऊपर भी मैंने लिखे, ताकि देखिए मैंने इसलिए ये करा है ताकि आप लोग भी इस तरह से किया करें कि जो आपकी बुक है उस पर लाजमी तौर पर वर्ड मीनिंग जो है लिख लिया करें, कि जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको वो होगा। देखिए बहुत मशहूर नात है, अपने वक्त की बहुत मशहूर नात है, बहुत ज़बरदस्त नात है ये। खल्क़ सरवर शाफ़े मैशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसिल दावर, ख़ास पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खल्क़ सरवर क्यों कहा गया इन्हें? खल्क़ सरवर का मतलब है कि हम तमाम लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों के आप सरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के सरदार बनाकर गए अल्लाह ने भेजा है। और शाफ़े महशर यानी आप वो शख्स होंगे जो महशर यानी क़यामत वाले दिन हमारी शफ़ाअत करेंगे। मुरसिल दावर के मायने इंसाफ़ करने वाला। ख़ास पैगम्बर, अल्लाह ने अपना जो पैगाम भेजा था वो ख़ास पैगाम आपके ज़रिए भेजा था, आप उनके पैगाम पहुँचाने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कहा गया है। नूर मुजस्सम, नैयर आज़म, सरवर आलम, मोन से आदम, नूह के हमदम, खिज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर मुजस्सम, आप नूर का पेकर थे, सही है। नैयर आज़म सबसे बड़ा रोशन सितारा, ये तो कहा भी आपको याद भी होगा। इस पर पूरा क़स्सा हज़रत जिब्राइल ने पूछा था कि सितारा इतने साल बाद निकलता था, आपने कहा वो सितारा नहीं है क्योंकि वो अब मैं था। आलम मोनिस, पूरी दुनिया के लिए जो क्या बनाया था अल्लाह ताला ने, आपको हमदम बना के, दोस्त बना के भेजा था, रफ़ीक बनाकर आपको पूरी दुनिया का बनाकर भेजा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के भी आप हमदम थे, ठीक है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो रास्ता दिखाया करते थे, आप उनके भी राहबर थे। बहर सखावत, कान मुरव्वत, आया रहमत, शाफ़े उम्मत। बहर सखावत आप सखावत का बहता हुआ दरिया थे, आपके पास नहीं भी होता फिर भी आप लोगों को दिया करते थे। कान मुरव्वत, नहायत सखी, नहायत फ़याज़। आया रहमत, अभी मैंने बताया था आप लोगों को आया रहमत का क्या मतलब है, आपको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था, अल्लाह की रहमत की निशानी थे आप। शाफ़े उम्मत, शाफ़े आपको पहले ही बताया था, शफ़ात करने वाला, अपनी उम्मत की शफ़ात करने वाला। मालिक जन्नत, क़ासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जन्नत के मालिक हैं।
اور آپ ہی ہوں گے جو قیامت کے دن اپنی امت کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے۔ رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تاریخ دنیا، مالک عقبہ۔ راہبر معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ رہبر موسیٰ، حضرت موسیٰ کی طرح آپ بھی رہبر تھے۔ ہادی ہوتا ہے ہدایت دینے والا یا پہنچانے والا۔ ہادی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ بھی نے بھی یہ کام کرا۔ تاریخ دنیا، دنیا کو ترک دنیا، ویسے جو لفظ ہوتا ہے نا ترک دنیا سے نکلا، تاریخ دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینے والا۔ مالک عقبہ، آخرت کے مالک، مختار یعنی آخرت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس اللہ نے چاہتے اللہ سے ہر چیز لے سکتے، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا سویا کرتے تھے اس کے اوپر، اور خاک کا بستر زمین پہ سوتے تھے۔ مہر سے مملو، ریشہ نعت امیر اب اپنا پیشہ۔ یہاں پر کہا گیا آپ کو کہ مہر معنی محبت، شفقت، ہمدردی۔ مملو کہتے ہیں بھرا ہوا ہے، آپ محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی آپ کا ریشہ آپ کا جو روم تھا بھرا ہوا تھا۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ میں بھی کیا کروں، اپنا پیشہ صرف نعتیں لکھنا ہی بنا لوں۔ درد ورد ہمیشہ، دلبر شپر، صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دل جو ہے وہ ہمیشہ کیا پڑھتا رہے گا؟ نبی کی شان میں سلام اور درود پڑھتا رہے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ پوری نعت جو ہے ان کی کتاب حامد خاتم النبیین سے لی گئی ہے، امیر مینائی کی ماخوذ ہے، وہاں سے یہ ایک نعت آپ لوگوں کے لیے لی گئی ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو اس کا شاعر کا حوالہ دیا ہے اور مرکزی خیال، جو میں نے ابھی تک سمجھایا تھا آپ لوگوں کو، وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ امیر مینائی اردو کے مشہور شاعر اور ادیب تھے۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے، غزل میں اپنا اظہار خیال کیا، مگر وجہ شہرت کیا چیز بنی آپ کی، جو کہ عوامی میں مشہور ہوئی، وہ تھی آپ کے نعتیہ کلام۔ اس نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے سردار ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی اور فیاض تھے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ رگ میں شفاعت اور رحمت بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس پہلا شعر ہے، پھر میں نے اس کا حوالہ اور شاعر کا بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ حوالہ جو ہے شاید دیکھیے اس کے بغیر میں بتا رہی ہوں بار بار آپ لوگوں کو، جب بھی کوئی شعر آئے گا ہمیں اسے لازمی اس کا حوالہ لکھنا ہے کہ وہ ہم نے کس میں سے لیا ہے، نعت میں سے لیا ہے، حمد میں سے لیا ہے، غزل میں سے لیا ہے، کس میں سے لیا ہے، یہ لازمی ہمیں لکھنا ہے۔ پھر حوالہ شاعر بھی لازمی ہے۔ حوالہ شاعر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ شاعر کے بارے میں کچھ لکھیں، اگر آپ کو شاعر کا نام پتہ ہے تو جسٹ صرف اور صرف اس کا نام لکھ دیجئے، بہت ہے۔ اصل چیز یہی پوچھی گئی ہے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر تشریح ہے، اس شعر میں شاعر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سردار بنا کر بھیجا، آپ قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصاف کرنے والا بنایا، اور آپ اللہ کے خاص پیغام پہنچانے والے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا شعر جو ہے نعت کے، اس شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ تمام انسانوں میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے ہمدم، حضرت نوح کے ساتھی اور حضرت خضر کے رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ پھر تیسرا شعر ہے، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور فیاضی اور مروت کا ایک عظیم سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھے۔ آپ کا وجود ہی تمام انسانیت کے لیے رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اصل مالک ہیں۔ قیامت میں جب تمام انسانوں کو اپنی فکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی کوشش کریں گے، انہیں روز کوثر سے یا حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ امیر مینائی نعت کے اس شعر میں کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے رہنما اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے،
اور جنہوں نے دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود بھی دنیا کی تمام آسائشوں کو ترک کر دیا تھا، تمام زندگی امت کی خیر خواہی کرتے رہے، خود زمین پر سوتے رہے، تکیہ کے بجائے اپنا ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے۔ نعت کے اس آخری شعر میں امیر بینائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانوں خاص کر کے مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت اور خیر خواہی سے لبریز تھا۔ آپ کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا کیا کرتے تھے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ میں تو اپنا پیشہ ہی نعت لکھنا بنا لوں گا تاکہ اسی بہانے میری مغفرت ہو جائے اور میرا دل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں ہم اس کے سوالوں کی طرف سے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کا جواب یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا رحمت اس لیے کہا گیا کہ آپ کی ذات مبارکہ پوری دنیا کے انسانوں بلکہ مخلوقات کے لیے رحمت اور شفاعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی میں بھی مساکین کی دستگیری کرتے تھے۔ وہ دو جہاں پر دسترس رکھنے والے اکثر خود بھوکے رہتے، پیوند لگے کپڑے پہنتے، زمین پر سوتے، مگر کسی کو اپنے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ گالیوں اور تکلیف کے بدلے دعائیں کرتے تھے، جو ظلم و زیادتی کو معاف فرماتے تھے، جو اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے تھے۔ یہ تھے، اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ آیا رحمت۔ دوسرا سوال ہے، اس نعت میں کون کون سے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا؟ اس نعت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تقریباً 4 پیغمبروں کا اس میں نام لیا گیا ہے۔ قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خوص یا نہر عطا کی جائے گی جس کا نام کوثر ہے، جس کا پانی نہایت شیریں یعنی میٹھا ہوگا۔ جو اس کا پانی پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرتے ہوئے اس نہر کو کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ قاسم کوثر کا یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آ جاتے ہیں ہماری کتاب میں۔ دیکھیے یہ تو ہمارے پیپر میں آئیں گی، یعنی کہ اس ٹائپ کی چیز ہوگی ہمارے پیپر میں کہ ہمیں صحیح آنسر پہ نشان لگانا ہوگا۔ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا کہا ہے ڈیش ہمدم۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح کا ہمدم کہا ہے۔ شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے، کس کو کہا ہے بحر سخاوت؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے جی، تاریخ دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینے والے، ترک دنیا۔ اس نعت میں مذکورہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں جن کا ذکر ہوا وہ 4 انبیاء کرام تھے۔ اس کے بعد یہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خلق کے سرور، نوح کے ہمدم، خضر کے راہبر، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، یہ سب آپس میں ملانا تھا۔ یہ ہے آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیے گا۔ جب آپ اسے سنیں گے تو اور زیادہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ اس وقت ان حالات میں لاک ڈاؤن میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ سبجیکٹ ہے، اسلامیات ہو یا اردو، یہ آپ لوگوں کے کہنا چاہیے کہ بنائیں گے گریڈ۔ اگر آپ کو اچھے گریڈ بنانے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا گریڈ آئے تو وہ اسی وقت آئے گا جب آپ اردو میں اچھے نمبر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔